अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आशु इस्लामिक पेरेंटिंग। मैं हूं आपकी होस्ट आयशा रमला। नाजरीन, हमारे बच्चे के लिए तालीमी काबिलियत बहुत अहम होती है, लेकिन उस तालीम को, उस एजुकेशन को, उस नॉलेज को इस्तेमाल करने के लिए उसको एक कैरेक्टर भी चाहिए। 50% पेरेंट्स ये बात कहते हैं कि हम ये बात नहीं जानते कि कैरेक्टर कैसे डेवलप करना है, कब डेवलप करना है और इसकी आखिर ज़रूरत क्या है। हमने ये बात कहीं ना कहीं एज्यूम कर ली है कि जी हमारे घर के अंदर जो माहौल है या जिस तरीके से हमारे जेस्चर्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम सच बोलते हैं तो हमारा बच्चा भी सच बोलेगा, हम जेनरस है तो हमारा बच्चा भी ऑटोमेटिकली जेनरस हो जाएगा। हमने ये बात एज्यूम कर ली है, लेकिन क्या ये वाकई इस तरीके से होता है? कैरेक्टर बिल्डिंग की ज़रूरत आखिर है तो क्यों है? इस तमाम सिनेरियो को आज हम डिस्कस करेंगे अपनी एक्सपर्ट टीम के साथ, डॉक्टर कंवल कैसर और अर्शा खालिद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर कंवल, 50% पेरेंट्स कह रहे हैं कि वी डोंट नो हाउ टू डू इट एंड व्हेन टू डू इट। क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं है जानना उनके लिए? बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि एक्चुअली अगर हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, हमें ये समझ आ जाए कि जब हम कहते हैं कि हमने बच्चों को वैल्यू गाइडेड एजुकेशन देनी है या उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग करनी है, तो ये है क्या चीज़ ना। और ये जो आप बात कह रही हैं कि जी हमें ये नहीं समझ आ रही है, अगर हमने सिखाया या हम कर रहे हैं कोई चीज़ तो बच्चे ऑटोमेटिकली क्यों नहीं करते। बात ये है कि कैरेक्टर के साथ जो वर्ड आया बिल्डिंग, अगर आप उस वर्ड को समझ लें और उसको आम रोज़मर्रा की जो एग्जांपल है हमारी उससे समझ लें तो काम आसान हो जाएगा। क्या है बिल्डिंग? बिल्डिंग बनती देखी है, या बिल्डिंग हमने घरों के लिए भी लोग अपने घर बनाते हैं, तो उसके लिए क्या कुछ होता है, कितने मराहिल होते हैं जिनसे गुजरने के बाद वो बिल्डिंग खड़ी होती है। ये तो कभी नहीं आपके साथ हुआ होगा कि आप एक सड़क से गुजरे, पहले दिन वहाँ बिल्डिंग बन रही थी, अगले दिन गुजरे तो वो 20 मंजिला इमारत खड़ी हुई हो। यानी वो थोड़ा थोड़ा पहले आप उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसका मकसद देखते हैं, कितने कमरे चाहिए, किस मकसद के लिए बन रही है, कितने अफराद उसमें रहेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्या नीड्स हैं सबकी। इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के बाद फिर क्या किया जाता है कि फिर बाकायदा उसका आर्किटेक्ट से स्ट्रक्चर बनवाया जाता है। फिर उसके मुताबिक आप देखें कि काम शुरू होता है, और जब वो काम हो रहा होता है वो कोई नीट क्लीन काम नहीं होता, बड़ा डर्टी काम होता है ना। मजदूर लगे हुए हैं, सीमेंट है और वहाँ पे ईंटें हैं और मिट्टी है, और इवन जब तक अंदर का सारा काम हो रहा है तो उसके बहुत से जो मराहिल गुजर रहे हैं। फिर आप देखें जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो हम उसको खूबसूरत से खूबसूरत करने की कोशिश करते हैं, यानी आखिरी मराहिल में आके जो टचेस देते हैं उसी से फिर एक रिफाइनमेंट आती है। फिर आप ये भी देखें कि जब एक बिल्डिंग एक दफ़ा बन जाती है तो सारी ज़िंदगी उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है। यानी ये सारे प्रोसेस को अगर हम समझ लें तो फिर हमें ये भी समझ आ जाएगी कि अब हमने अपने बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग करनी है, सही, उनके किरदार साजी करनी है, तो वो काम करने के लिए भी हमें बहुत से मराहिल से गुजरना होगा। शुरू के मराहिल में ये काम बहुत खूबसूरत नहीं लगेगा, ना बच्चे को ना आपको। एंड प्रोडक्ट इंशाल्लाह अच्छी होगी अगर आपने प्लानिंग सही तरह से की होगी, मकसद अपने सामने रखा होगा। इसके साथ साथ ये कि मेंटेनेंस वर्क आपका बहुत अच्छा होगा। और ये कहना कि हम करते हैं तो बच्चे क्यों नहीं करते, ये तो वही बात है कि हम कहें कि हमारे माँ बाप ने घर बनाया, अब हमें बनाने की ज़रूरत नहीं, हम ऑटोमेटिकली हमारे लिए सब चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन हम वक्त गुजरने के साथ साथ उस चीज़ को अपग्रेड भी करते हैं। यानी अब हम बच्चों को कोई भी एक वैल्यू सिखाएंगे, वैल्यू तो वही रहेगी ना, जैसे घर बन रहा है तो उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही रहता है, लेकिन ज़माने की ज़रूरत के मुताबिक उसकी एप्लीकेशन जो है उसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। सही, बिल्कुल। और आप देखिए कि जब तक कि आपके पास इस नक्शे का वाज़े जहन में इस्तेमाल भी नहीं है ना, अगर कि आप उसके बनाने के बाद उसके साथ करने क्या वाले हैं, आप देखिए पिछली सारी बातें आपकी बेकार हो जाएंगी। अगर आप एक हॉस्पिटल की तामीर करना चाह रहे हैं और उसको आप बना रहे एक सिनेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, तो वो कभी भी वो चीज़ तैयार नहीं होगी। तो इसी तरह बच्चों की किरदार साजी के लिए आपकी खुद अपनी प्रायोरिटीज़ क्या होंगी, आप कैसे अपने बच्चे को देखना चाहते हैं, आपकी अपनी जो ख्वाहिश है उसके लिए आप ख़ुद कितना मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, क्या वाकई आप उस मेहनत के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि उसके अंदर बिलाखिर उसके अंदर आपकी एक एनर्जीज़ लगेंगी और सब्र बहुत चाहिए है। और एक बाबा जैसे उन्होंने कहा मेंटेनेंस, तो आपको बार बार उसको रीइंफोर्स कराने के लिए आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना पड़ेगा कि इस चीज़ का। आप देखें कुरान को 23 ईयर्स लगे हैं नाजिल होने में,
تو ہر چیز کو بلڈ ان کرنے کے لیے وقت درکار ہے, اور کیا آپ اس کے لیے مینٹلی پریپیئرڈ ہیں, یہ سب سے پہلی چیز ہے. ڈاکٹر کنول, آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ ایک بلڈنگ ہوتی ہے, اس کے بننے میں ٹائم لگتا ہے, لیکن یہ بات کیسے سمجھ میں آئے گی ایک ماں کو کہ اس بلڈنگ کی پہلی اینٹ کس وقت رکھنی ہے؟ کیا کوئی اپروپریٹ ایج ہوتی ہے اس کے لیے کہ جب ماں سوچنا شروع کرے کہ اب مجھے یہ پلاننگ کرنی شروع کر دینی چاہیے؟ اکثر ہم گھروں میں یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ آیا, اس نے آ کے کوئی بات کہی, باپ نے یا سگلم نے, امی یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے, اور ماں کہتی ہے یہ بچہ ہے, اس کو سچ جھوٹ کا کیا معلوم. تو وہ اینٹ رکھنے کا صحیح وقت کیا ہے؟ ایک بزرگ تھے, ان کے پاس ایک خاتون گئی اور ان کی گود میں بچہ تھا, اور انہوں نے ان سے کہا کہ میں اپنے بچے کی تربیت کب شروع کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ لیٹ ہو چکی ہیں. یعنی جب بچہ آپ کا زندگی کے مراحل سے گزر رہا ہوتا ہے تو یہ ایک لیٹ پروسیس ہے کہ آپ کو ایک دن خیال آتا ہے کہ اچھا مجھے تو بچے کی کردار سازی کرنی تھی. یہ عمل تو شروع ہو جاتا ہے انسان کی شادی سے پہلے. یعنی اب جو ہم جنریشن تیار کر رہے ہیں اس کو ہمیں صرف اپنے بڑھاپے کا سہارا ہی نہیں بنانا, ہم نے اس کو تیار کرنا ہے ایز فیوچر پیرنٹس, کہ یہ فیوچر کے والدین ہیں. ان کا ہم نے کیا طریقہ کار سکھانا ہے کہ تاکہ یہ اپنی بنیادیں جب ان کی مضبوط ہوں گی تو اپنے بچوں کی اچھی طرح سے کردار سازی کریں گے. اس میں جو ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے, میں خاص طور پر اس پہ بات کرنا چاہوں گی, کیونکہ کئی لوگ سوچتے ہیں اچھا جی وہ بلڈنگ تو آسان ہے نا, ہمیں تو وہ سارے انگریڈینٹس اس کے پتہ ہیں کہ کیا ہوں, لیکن جب ہم نے بچے کی کردار سازی کرنی ہے تو کیا کریں, کیا انگریڈینٹس ہیں جس سے ہماری وہ کیریکٹر بلڈنگ یا وہ عمارت جو کہ کردار کی بنیاد پہ ہے وہ مضبوط ہوگی. کچھ چیزیں جو اہم ہیں میں ان کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر دیتی ہوں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کا بلیف سسٹم کیا ہے, اس پہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ بنیاد کیسی ڈالیں گے. یعنی آپ عام لفظوں میں ہم کہتے ہیں کہ آخرت کی طرف آپ کا رجحان ہے یا دنیا کی طرف رجحان ہے, سادگی کی طرف رجحان ہے یا مٹیریلزم کی طرف رجحان ہے, آپ ویسا ہی مٹیریل ڈالیں گے. نہ چاہتے ہوئے بھی آپ اپنے بچوں کو وہ چیزیں سکھائیں گی جو آپ کے بلیف سسٹم میں ہیں. اسی بلیف سسٹم کے ساتھ جڑا ہوا ہے آپ کا ویلیو سسٹم, یعنی کہ جو لوگ بلیو کرتے ہیں کہ سچ بولنا چاہیے, ان کے نزدیک اتنی امپورٹنٹ ویلیو ہے, وہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, انہوں نے سچ کی بنیاد پہ سارے معاملات کرنے ہیں. جو شخص جس کو عادت ہے کہ تحمل کے ساتھ اس نے معاملات کرنے, کچھ بھی ہو جائے وہ ہر چیز کو تحمل کے ساتھ ہی دیکھے گا. آپ کا ویلیو سسٹم کیا ہے اس پہ آپ دیکھیں گے. پھر کون کون سے پریشرز آپ سہ پاتے ہیں. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں سوشل پریشر آیا نہیں وہیں ڈھہ گئے, تو آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ سوشل پریشر یا کسٹمز آپ کے فیملی میں کیا ہیں, آپ کے ارد گرد جس ماحول میں آپ رہ رہے ہیں کیا ہیں, کن کا آپ مقابلہ کر رہے ہیں, کن کے آگے آپ کھڑے ہو سکتے ہیں, کن کو آپ نہیں سہ پا رہے, لیکن آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ چلو میں نے تو اب جو کرنا تھا کر لیا, لیکن جو اگلی آنے والی بلڈنگ ہے, میرے بچوں کی بلڈنگ بن رہی ہے کیریکٹر کی, میں اس کو اور مضبوطی دوں. شاید جو کام میں نہیں کر سکی میں اپنے بچوں کو ایک سٹیپ اور آگے پش کروں کہ اچھا بیٹا آپ نے یہ کام کرنا ہے. تو یہ سارے انگریڈینٹس کا خیال رکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. یعنی یہ بات پہلے ڈیسائیڈ کرنا ضروری ہے کہ میں نے ایگزیکٹلی مجھے آؤٹ کم کیا ہے, میرا فوکس کیا ہے, میرا مقصد کیا ہے. جب مقصد کلیئر ہوگا تو آٹومیٹکلی آپ اسی کی بنیاد بناتے جائیں گے. کیونکہ آپ دیکھیں سب سے پہلے جیسے آپ نے پوچھا نا کہ کب شروع کرنا چاہیے, تو دیکھیں پریگننسی سے ماں کو الرٹ ہو جانا ہے, کیونکہ اس کے خود اب پاس ایک لائف کا شروع ہو گیا نا, ایگزسٹنس شروع ہو گئی ہے. 6 مہینے پہ بچہ سننے لگ جاتا ہے اندر, ٹھیک ہے, یہ وہ ٹائم ہے. اور پھر جب وہ دنیا میں آتا ہے تو 2 سال تک اس کی 75% اس کے کیریکٹرسٹکس آف ہز پرسنالٹی بلڈ ہو جاتے ہیں. 25% کے بارے میں کہا جاتا ہے جو صرف گرومنگ رہ جاتی ہے, وہ ریسٹ آف دا لائف میں ہوتی ہے. انیشل انگریڈینٹس کی جو بات کر رہی ہیں وہ فرسٹ 2 ایئرز میں بچے کے اندر آپ نے انکلکیٹ جو کیے وہ اس کے اندر رہ جائیں گے. اگر آپ نے بچے کو شیئرنگ کیئرنگ نہیں سکھائی, اس کو چھوٹی چیزوں کی تمیز نہیں سکھائی, یا اس کی ہر بات پہ آپ ہاں کہتے چلے گئے, یا جو بھی کچھ ہے جو آپ نے اس ٹائم اور آپ نے پریگننسی میں کیسے بیہیو کیا, یہ بہت میٹر کرتا ہے. مائیں سمجھتی ہیں کہ ابھی تو بچے کو کیا پتا, ابھی تو دنیا میں ہی نہیں آیا. نہیں, بچہ سننے لگ جاتا ہے. جن ماؤں نے, آپ یہ نوٹ کریں گے, جن ماؤں نے 6 مہینے سے اپنے بچوں کے لیے اس چیز کو کانشیسلی دیکھا ہے, اپنی ٹون ڈاؤن رہی ہیں, گالی گلوچ نہیں ہے, یہ غیبت, یہ جتنی نیگیٹو چیزیں ہیں, چغل خوری, یہ جتنی, یا جن لوگوں نے بہت لاؤڈ میوزک یا ٹی وی جن کے گھر میں چلتا ہے, وہ بچے کو سب اندر جا رہا ہے.
تو آپ دیکھیں وہ بچہ باہر نکل کے وہ ان چیزوں کو لے کر آ رہا ہے. اور کچھ مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کو 6 مہینے سے قرآن سناتی ہیں, اس کی تلاوت سناتی ہیں, اچھی باتیں کرتی ہیں تاکہ پازیٹیو جائے اندر. تو اور 2 سال جو شروع کے ہیں وہ اس کو لامحالہ محنت کرتی ہیں. آپ اس کو اپنے بچے کے اگر بلڈنگ ایئر سمجھ لیں گے تو 2 سال کی محنت انشاءاللہ پوری زندگی اس کا آپ کو فائدہ دے گی. ناظرین, اس کے بعد یہ سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ 2 سال کا بچہ کیا ہے, اس کے سامنے مطلب اس کی بلڈنگ کیسے کریں گے. ہم مجھے لگتا ہے کہ ذاتی طور پہ ریلیٹ نہیں کر پاتے کہ 2 سال کے بچے کی کریکٹر بلڈنگ ہوگی کس طریقے سے. اس پہ ہم اپنے ایکسپرٹ سے ان کے ایکسپیرینس اور ایڈوائز لیں گے کہ یہ کس طریقے سے کرنا ہے, ہم اس کو ریلیٹ کیسے کریں اپنے ذہن میں, ہمارا اپنا کانسیپٹ واضح ہوگا, ہم تبھی یہ چیز کر پائیں گے. سو لیٹس ٹیک اے بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے کریکٹر بلڈنگ کی امپورٹنس سے بات کی کہ یہ کیوں ضروری ہے, کیا یہ ایسا کچھ کرنا ضروری بھی ہے یا نہیں ہے. آٹومیٹکلی بچہ جو ہے ہمارا اچھا کریکٹر لے کے دنیا میں آ جاتا ہے, لیکن پھر یہاں پہ ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ وہ پہلی اینٹ کب رکھنی ہے. اگر ہم نے 2 سال کا جو ٹائم پیریڈ ہے بچے کا انیشلی وہ امپورٹنٹ ہے, تو ہم نے اس کو کس طریقے سے کرنا ہے, اس کے طریقے کیا ہوں گے, وے آؤٹس کیا ہوں گے. میں نے کہیں ایک سروے میں پڑھا کہ تائیوان کے اندر فری اسکولس کا کنسیپٹ بہت اسٹرانگ ہو چکا ہے. اب وہ یہ کرتے ہیں کہ یعنی بچہ جب 1.5 سال کا ہے تو کریکٹر بلڈنگ پروگرام میں ڈال دیتے ہیں اس کو. یہ کلچر کیا ہے میم؟ دیکھیں اس میں ایسا ہے کہ اب جیسے میں نے بات کی کہ پریگننسی کے ٹائم سے آپ نے شروع کر دینا ہے, ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ماں نے اپنے کیریکٹرسٹکس پہ غور کرنا ہے. ابھی کیونکہ بچہ دنیا میں نہیں آیا نا, ماں اپنے کیریکٹرسٹکس پہ غور کرے گی اور اپنی ویکنیسز کو آئیڈینٹیفائی کرے. صحیح. اگر اس کے اندر اینگر مینجمنٹ کے ایشوز ہیں تو ہم نے اپنے کچھ پروگرامز میں اینگر مینجمنٹ کو ڈسکس کیا ہے. اینگر پر کنٹرول کرنا ہے. اب اس نے 2 سیکنڈ کے لیے اس کو یہ سوچنا ہے کہ اب اس کی صرف اپنی زندگی پر وہ محدود نہیں ہے, اب اس نے ایک آگے پوری جنریشن کی تیاری کرنی ہے نا. تو اپنے اینگر مینجمنٹ ایشوز کو دیکھے. اگر کچھ گھروں میں جہاں جوائنٹ فیملی سسٹمز ہوتے ہیں وہاں پہ بہت سی اور چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ ٹائم مینجمنٹ نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے جھنجھلاہٹ اور فرسٹریشنز بہت ہوتی ہیں اور اس کا اظہار وربل زبانی کیا جا رہا ہوتا ہے, تو وہ وربل اظہار کے جو نیگیٹو اثرات ہیں ان کو منیمائز کرے. تیسری چیز یہ کہ چیخنا اور چلانا اور گالی گلوچ, اس سے پرہیز کرے. یعنی کہ اگر اس نے کچھ کہنا بھی ہے تو اپنی ٹون کو مناسب رینج میں رکھے. اسی طرح بہت زیادہ آپ نے دیکھا ہے جیسے آج کل ٹی وی پہ ڈراماز کے جو اپنے بعض اوقات افیکٹس ہو رہے ہوتے ہیں ان کو بیٹھ کے ڈسکس کرنا, حالانکہ وہ سب ایک جو ہے وہ ریالٹی سے بعض اوقات کچھ چیزیں قریب ہوتی ہیں, کچھ چیزیں بہت دور ہوتی ہیں. ان کو بار بار بیٹھ کے سوچنا اور پھر رات کو لیٹ نائٹس تک جاگنا, اور جاگ کر آپ کیا کر رہے ہیں وہ بھی اثر لے رہا ہے. صبح اگر آپ بہت دیر سے اٹھ رہے ہیں, آپ کے اندر اگر فجر آپ نہیں پڑھنے والے یا آپ رات کو دیر سے سوتے ہیں تو صبح دیر سے اٹھ رہے ہیں, بچہ وہ بھی ٹرانسفر ہو رہی ہے. آپ کے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کس قسم کے تعلقات ہیں, اگر آپ کوئی مینٹلی اسٹریسڈ ہیں یا گھر میں وائلنس ہے یا چیزوں کی توڑ پھوڑ ہے, وہ بھی تو یہ سب کچھ تو ان سٹیجز کے ہیں. اب پازیٹیو اس کا کیا ہے کہ آپ اپنے بچے کو اسی وقت آپ خود جو ریڈ کر رہی ہیں نا مٹیریل اپنے پاس اچھا رکھیں, بیڈ سائڈ ٹیبل پہ اچھا مٹیریل رکھیں جہاں پہ خود کیریکٹر بلڈنگ کی باتیں ہیں. اور وہ سب سے بہترین یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیریکٹر بلڈنگ کی آپ کو بے انتہا اوتھینٹک کتابیں مل جائیں گی, آپ وہاں سے لے لیں. اسی طرح بچوں کے حوالے سے بہت اوتھینٹک مٹیریل کتابوں میں موجود ہے, آپ اس کو پڑھیں اور اس کو اونچا پڑھیں, اس کو ریڈ آؤٹ کریں, ٹھیک ہے. اسی طرح قرآن سب سے بیسٹ چیز ہے, آپ کچھ نہیں اپنے اس کو رکھ کے اور اس کا والیوم تیز کر دیجئے. بچے کو ایک دفعہ قرآن کی تلاوت سے گزار دیں. قرآن خود اپنے بہت برکات اپنی رکھتا ہے, اور وہ بچے کے اندر ایک فطری جو آپ وہ اس کی چیزیں نا وہ آپ خود سے خود اس کو دے رہے ہیں. اس کے بعد جب ڈیلیوری کا ٹائم آئے, ایک تو ڈیلیوری کے لیے بہت سی دعائیں موجود ہیں, دعائیں کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ اس میں آسانی رکھے, اور بار بار ہر چیز میں اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ آپ کے لیے آسان ہو جائے وہ کام. سملرلی ڈیلیوری کے فوراً بعد جب ماں جو ہے اب وہ اپنے اس فیز میں آ گئی ہے کہ جب بچہ دنیا, تب بھی وہ سیم چیزیں چلتی رہے. اب تو بچہ آ گیا,
اب تو سب ٹھیک ہے, نہیں ابھی بھولنا نہیں ہے. وہیں سے, اور جتنا یہ آپ دیکھیے گا, آپ جتنی ریسرچ دیکھیں گے, جتنی ماں اپنے بچے سے بات کرتی ہے, اس کو مخاطب کر کے بات کرتی ہے, اتنے بچے جلدی انٹیلیجنس اٹھاتے ہیں. ایسے بچے اپنے کلاسز میں بڑے اپنے سبجیکٹس میں بہت شارپ محسوس کیے. جن بچوں کو سیکلوڈڈ چھوڑ دیا جاتا ہے, یعنی کہ ان بچوں کو اکیلا چھوڑ دیا, کمرے میں آپ بچے کو اکیلا چھوڑ کے چلے گئے اور گھنٹوں چلے گئے, بچہ سو رہا ہے, اٹھ کے بعد کھیل رہا ہے, آپ اس سے, آپ کمرے میں تو موجود ہیں لیکن آپ اس سے کوئی بات ہی نہیں کرتے. ہم یہ سمجھتے ہیں یہ تو 2 مہینے کا بچہ ہے, اس کو کیا پتا میں اس سے کیا بات کروں. نہیں, آپ اس کے کپڑے چینج کر رہے ہیں, آپ اس کو بولیں آؤ ہم کپڑے چینج کریں. آپ جو اچھے کام کر رہے ہیں آپ اس کو بتائیں. نماز کا ٹائم ہوا, آپ بولیں بیٹا میں نماز پڑھ رہی ہوں. آپ دیکھیں یہ سب چیزیں اپنی ایک ریپرکشنز رکھتی ہیں. اب وہ سٹیج آ گئی کہ بچہ کھانا کھانے لگ گیا, وہ تھوڑا سا بڑا ہو رہا ہے, اب وہ بیٹھنا سیکھ گیا ہے, اس کے بعد وہ کرال کرے گا. اب جب وہ کرال کرے گا تو اس کو ڈینجر, جو ہم نے فیئر ڈینجر کی بات کرتے ہیں, ڈینجر اور فیئر کا فرق بتائیں. جو چیزیں وہ اٹھا سکتا ہے اور وہ منہ میں ڈالے گا اس کو نقصان ہونے والا ہے, اس کا اظہار انہی الفاظ میں کریں کہ اس کو پتہ چلے کہ میری لمٹس ہیں. یہاں سے بچے کے اندر ہم اچھے اور برے کی تمیز ان چیزوں سے پیدا کرتے ہیں جو ہم اس کو ڈینجر سے سکھا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح بچے کو پیار کرنا, گودی میں لینا, اس کو جب آپ کوئی جیسے کپڑے چینج کر رہے ہیں, کھانا کھلا رہے ہیں, تو یہ جو الفاظ پیار کے ہیں یہ اس کے ساتھ استعمال کرنے چاہیے. آئی لو یو, یا بچے کے ساتھ ایک وہ جو والد آئے ہیں تو بتائیں ڈیڈی ہیز کم ہوم, ہے نا, اور باپ کو جا کے بچے کو دیں. بعض اوقات مائیں ہوتی ہیں باپ گھر آتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نہیں, اس کو وہ محسوس کرانے کے لیے کہ یہ تمہارا باپ ہے اور اس کے ساتھ بھی تمہاری لیج. اسی طرح دادا دادی گھر میں, ان کو خود دے کر آئیں بچہ, تاکہ بچے کو رشتوں کی پہچان آپ نے شروع کرانی ہے نا, کہ یہ رشتوں کی پہچان, یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے سر سے اتار دیا کہ کوئی بچے کو سنبھال لے, نہیں, رشتوں کی پہچان کرانی ہے. سملرلی اب جب بچہ بولنے کی 1 سال پر آئے گا, اب آپ نے اس کے اندر, آپ اس سے وہی بولیں جو سچ ہے. پھر ایسی امیجنری, ہم بعض اوقات بچوں کو پریوں کی کہانی اور وہ چیزیں سنانے لگ جاتے ہیں جو بچہ بچپن سے ایک امیجنری دنیا میں جانے لگ جاتا ہے جو حقیقت سے بہت دور ہوتی ہیں, بالکل حقیقت پر مبنی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آپ کو اتنے واقعات مل جائیں گے جو آپ بچوں کو اس کو رات کو اس کی طرح سے سٹوری سنا سکتے ہیں. سچ بولنا تو سب سے پہلی چیز ہے کہ ماں خود سچ بولنا سیکھے بچے کے ساتھ. اگر کھانا نہیں ہے تو اس کو یہ نہیں بولے آؤ میں تم کو یہ دوں گی, ہاتھ میں ٹافی نہیں ہے لیکن وہ بچے کو کیا کہہ رہی ہے, آؤ میں تم کو ٹافی دوں گی, اور ہاتھ میں ٹافی نہیں ہے. اب یہ بہت بڑا جھوٹ ہے جو ہم شاید اس کو کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں کہ یہ جھوٹ ہے. سملرلی خود اگر اس کے پاس کوئی پیسے ہیں کسی کے, یا کسی نے کوئی چیز رکھی ہے, بچے کو بولے بار بار کہ یہ کسی کی ہے, دیکھو آؤ ہم اس کو واپس کر کے آتے ہیں. بچے ٹوائز کے ساتھ کھیل رہے ہیں, اس کو اب اس کو عادت ڈالے. اب یہ دیکھیں شیئرنگ سے ہی زکوٰۃ اور صدقہ بھی سکھا دیں گے آپ. جب آپ شیئر کریں گے تو یہ جو حقوق العباد ہیں یہ آپ اس کے اندر انکلکیٹ کر رہے ہیں خود بخود. تو امانت ہے, خیر خواہی ہے, صبر. اب صبر ہے یہی ہے کہ بچہ ایک چیز مان رہا ہے, آپ کو پتہ ہے یہ چھری ہے, اس کا ہاتھ کٹ جائے گا. ایسی چیزوں سے اس کو آپ کیسے سکھائیں گے کہ اس کو کچھ چیزیں جو اس کی نہیں دینے والی اس پہ صبر کیسے کرنا ہے اور اس کو ڈائیورٹ کیسے کرنا ہے اس کی اٹینشن کو. ہم کیا کرتے ہیں, اس سے چھین لیتے ہیں, نہیں یہ تمہارے لیے نہیں ہے. یہ بچہ, یہ جو چھیننے کی عادت ہے نا ماؤں کی کہ فوراً بچے سے چیز چھین لی, نہیں, آپ اس کے سامنے اس کا آلٹرنیٹ لا کے نا اس کے ہاتھ میں یہ دے کے آرام سے اس کو پیچھے سے ہٹا لیں. بچے کو یہ احساس مت دلائیں کہ تم سے وہ بھی آپ سے چیزیں چھینے گا پھر. تو آپ دیکھیں یہ اس طرح کی بہت بے انتہا مثالیں ہیں جو ہم کوٹ کر سکتے ہیں کہ بچے کی 2 سال تک, اور ماں بعض اوقات بچے کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے یا ڈے کیئر سینٹرز میں چھوڑتی ہے. جن ماؤں کے تو جینون ریزنز ہیں, چلیں ٹھیک ہے, وہ اگر کوشش کریں, اگر گھر پر کوئی ہے تو اس کے پاس چھوڑ کے جائے اور اپنے ڈیوریشنز کو تھوڑا کم کر لے تاکہ بچے کے لیے انرجی ہو. لیکن اگر وہ نہیں یہ کر سکتی تو جو 2 سال ہیں اگر وہ جاب سے لیو لے سکتی ہے, کوئی اور صورتحال بن سکتی ہے, تو 2 سال اپنے بچے کو دے دے بس. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بچہ اگر راستے سے ہٹے گا بھی نہ, پھر بھی واپس آ جائے گا انشاءاللہ. کنول آپا آپ کیا ایڈ کرنا چاہیں گی اس میں؟ مجھے تو یہ لگ رہا تھا اور مجھے بہت ہی اچھا لگ رہا تھا جب افشاں بتا رہی تھی, اور میں امیجن کر رہی تھی کہ وہی بلڈنگ بن رہی ہے, اینٹیں رکھی جا رہی ہیں, سیمنٹ لگ رہا ہے, پینٹس ہو رہے ہیں, دروازے, لائٹیں, شینڈلیئر, یعنی کہ الحمدللہ اتنی اچھی فیلنگ مجھے آ رہی تھی. تو بات یہ ہے کہ ایک تو پیرنٹس کو یہ سمجھنا ہے کہ ایک دن کا کام نہیں ہے نا, اس میں بہت صبر چاہیے, بہت ٹھہراؤ چاہیے اور الرٹ بھی ہونے کی ضرورت ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ پرائرٹی بچوں کو رکھیں چند سالوں کے لیے. جیسے ہم کئی دفعہ بچوں کو سمجھتے ہیں یہ ہمارے کریئر کے راستے میں یا ہمارے اپنے ڈریمز کے راستے میں ایک رکاوٹ آ گئے ہیں, تو ایسے نہ سوچیں. آپ یہ سوچیں اگر میں نے چند سال اپنے ان بچوں کے اوپر انویسٹ کر دیے, پھر اس کے بعد جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ان کی نیڈ اس طرح بہت زیادہ رہتی بھی نہیں ہے نا, دے بیکم انڈیپینڈنٹ, وہ بہت سے کام اپنے پھر خود کر سکتے ہیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا آپ نے جو بات کی تھی, آپ نے ریسرچ بتائی تھی, یہ اس وقت دنیا میں بہت بڑا کنسرن ہر طرف ہے. مورل ایجوکیشن, ویلیو گائیڈڈ ایجوکیشن, کیونکہ ایک زمانے میں تو لوگ اپنے دین سے بہت سی چیزیں سیکھ کے آتے تھے, ماحول ایسا تھا کہ وہاں سے آپ کو کیریکٹر بلڈنگ ہو رہی ہوتی تھی. لیکن اب ماحول ایسا ہے کہ ہر سسٹم بتاتا ہے جیسے دل چاہتا ہے تم جیو, جو دل چاہتا ہے تم کرو. اس کی وجہ سے بچوں کے اوپر یہ بڑا ایڈڈ پریشر ہے, اور ظاہر ہے ماں باپ پہ اس سے بڑا پریشر ہے کہ وہ کیا کریں. تو اسکول والوں نے اس پریشر کا جواب جو دیکھا اور پیرنٹس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے انہوں نے ویلیو بیسڈ ایجوکیشن شروع کر دی. اب یہ جو ویلیو بیسڈ ایجوکیشن ہے اس کے اوپر بھی بہت سی ریسرچ ہے, اگر آپ کبھی چیک آؤٹ کریں, گوگل کر کے دیکھ لیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ سم ہاؤ ہم 8-10 سال ویلیو بیسڈ ایجوکیشن دے کے بھی تھک گئے ہیں, اور ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اٹ از ناٹ ویری افیکٹو. چند ایریا صرف ہیں جہاں پہ ان کو کوئی اس کے اثرات مل رہے ہیں, اور میں آپ کو اس کی وجہ بتاتی ہوں جو میں نے اپنے ایکسپیرینس سے دیکھی ہے. اگر یہ ویلیو بیسڈ ایجوکیشن صرف اس لیے ہے کہ دنیا میں آپ نے کسی کو بہت اچھا انسان بنانا ہے, لوگوں کے سامنے آپ نے شو کرنا ہے یو آر ویری ویل مینرڈ, یو ہیو لاٹس آف ایٹیکیٹس, تو دیکھیں نا وہ ایک سطحی چیز ہوگی, وہ فیل ہو جائے گی. ہمارے نزدیک جو کیریکٹر بلڈنگ ہے, جو ویلیو بیسڈ ایجوکیشن ہے, وہ پرپز فل ہے. وہ مقصد یہ ہے کہ آپ گھر میں بھی پروڈکٹیو ہیں, آپ سوسائٹی میں بھی پروڈکٹیو ہیں, اور آپ آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بھی جب آپ کے اوپر جواب دہی ہے تو وہاں پر آپ اللہ کو راضی کرنے والے جواب دے سکتے ہیں. یعنی کہ اس کے امپیکٹس جو ہیں زیادہ ویل گراؤنڈڈ ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ نمبر 2 مال نہ لیں, فرسٹ کوالٹی, ہائیسٹ کوالٹی, بیسٹ کوالٹی کی چیز لیں. تو کیریکٹر ایجوکیشن کے لیے با مقصد یا اپنے ذہن میں جو بھی مقصد ہے وہ واضح ہونا چاہیے. ہمارے بچوں کے لیے یہ بہت بڑا جھول ہوتا ہے کہ ہم اکثر باتوں میں یہ جملہ بولتے ہیں, بچے بیٹھے کھیل رہے ہیں اور والدہ آواز لگائیں گی کہ جلدی سے سب چیزیں سمیٹو, مہمان آئیں گے تو کیا کہیں گے, فلاں دیکھے گا تو کیا کہیں گے. اسکول لے کے جاتی ہیں تو کہتی ہیں تمہاری ٹیچر کیا کہے گی, تمہارے ابو کیا کہیں گے, تمہاری خالہ کیا کہے گی, تمہاری نانی دادی. یعنی ہم اپنے بچوں میں شروع سے لوگوں کا فیئر دیتے ہیں. ہم یہ نہیں دیتے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں. ہم نے جو کام کرنا ہے, چاہے صفائی ہے, ستھرائی ہے, سچ بولنا ہے, ایک دوسرے کا ادب احترام کرنا ہے, وہ اللہ کی خاطر سب کچھ کرنا ہے. ناظرین میرے خیال سے یہاں پہ یہ بات بھی بہت اہمیت کی حامل ہے اور اہمیت رکھتی ہے کہ ماں باپ پہلے ڈیسائیڈ کر لیں کہ کیریکٹر بلڈنگ کرنا اسکول کا کام ہے یا ہمارا کام ہے. 87% پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ یہ اسکول کا کام ہے کہ وہ ہمارے بچے کو اچھے مورلز دے. یہ کس حد تک پریکٹیکل ہے؟ 95% پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ جی اسکول کو چاہیے کہ وہ ایسی ایکسرسائزز کرائے کہ بچوں کو والنٹیئر ورک کرنا آئے, بچوں کو ٹیم ورک کرنا آئے. تو یہ اسکول کس حد تک بچے کو ہیلپ آؤٹ کرے گا, اس کا دائرہ کار کیا ہے, یہ ہم ڈسکس کریں گے اپنی ایکسپرٹ ٹیم کے ساتھ اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم یہ بات ڈسکس کر رہے تھے کہ پیرنٹس کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں کہیں وہ ان ریئلسٹک حد تک تو نہیں جا چکی کہ یہ ذمہ داری اسکول کی ہے. اسکول ڈیفینیٹلی ایک اہم رول پلے کرے گا, لیکن اس کی حد کیا ہے, اس کا دائرہ کار کیا ہے. پروفیسر جیمز آرتھر کے مطابق اسکولس کور ویلیوز کی اسٹیٹمنٹ تو بہت اچھے طریقے سے دے دیتے ہیں کہ ہم اتحاد ڈالیں گے, یقین ڈالیں گے بچوں کے اندر, بچوں کو اسٹرانگ کریں گے, لیکن ان کور ویلیوز کی اسٹیٹمنٹس کا امپیکٹ بچے کی کلاس روم میں کتنا ہو رہا ہے. اب شاید اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا پلیز. دیکھیں پھر پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم بچے کو کیا ذہنیت دے رہے ہیں نا گھر سے, کہ ہم نے اس کو اسکول ڈالا ہے کس لیے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں ہمارا ایک جنرل جو سوسائٹی کی ایک سوچ ہے کہ بچہ اسکول میں جاتا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے. تعلیم کو ہم کس پہ بیس کر رہے ہیں نا, کچھ سلیکٹڈ سبجیکٹس ہیں جس پر ہم تعلیم کو بیس کرتے ہیں, ہسٹری, سائنس, میتھس, لینگویج, لٹریچر, اردو.
آرٹس, ٹھیک ہے, یہ بیسک سبجیکٹس پہ. یہ سبجیکٹس وہ ہیں جو آپ کو انفارمیشن دینے والے سبجیکٹس ہیں, ٹھیک ہے. یہ ہم ضرور ذہن میں رکھیں کہ اگر سائنس کا سبجیکٹ بایولوجی اور باٹنی پڑھ رہا ہے تو وہ کیریکٹر بلڈنگ تو نہیں کر رہا ہے نا, وہ تو آپ کو ایک انفارمیشن دے رہا ہے. اس انفارمیشن کی بیس پہ بچے کا کریئر ڈیسائیڈ ہونا ہے. افشا, یہ ماں باپ کس طریقے سے سمجھیں گے کہ شیپنگ کیریکٹر ایک الگ چیز ہے اور اکیڈمک رزلٹ ایگزیکٹلی وہی میں اسی چیز پر آ رہی ہوں کہ دیکھیں ہم نے تعلیم کے پہلے تو کانسیپٹ کو سمجھے نا, ہم تعلیم سے ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں بچے سے, ٹھیک ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ بچہ اچھے سے اچھی تعلیم لے تو اس کو اچھی سے اچھی نوکری ملے, ٹھیک ہے. اب اس کے اندر کیریکٹر بلڈنگ کہاں آ رہی ہے اس تعلیم کے اندر؟ کیا آپ نے اسپیسیفائی کیا ہے کہ کچھ سبجیکٹ اسکول والوں نے یا گھر والوں کو پتہ ہے کہ آپ دیکھیں آج جو ہم لوگ کبھی بات کرتے ہیں کہ اسلامک اسکولس کا ٹرینڈ آ رہا ہے نا معاشرے میں, اس کو اگر ہم ایک لاجکلی سوچیں اس ٹرینڈ کی ضرورت کیا پیش آئی؟ کیا کنونشن اسکولس کافی نہیں ہے کہ ایک اسلامک اسکول کے نام سے جیسے اسلامک بینکنگ انٹروڈیوس ہو رہی ہے؟ تو کوئی ریزنز ہیں اس لیے کہ تعلیم جو کتابوں سے دی جا رہی ہے وہ بچے کے اندر اس کی ذہنیت کی معاشرے کے لیے پازیٹیو یا پروڈکٹیو بننے تو نہیں پروڈیوس کر رہا نا. وہ سائنس میتھس کیا کر رہا ہے؟ پلس مائنس سکھا رہا ہے. وہ بچے کو نہیں سکھا رہا بڑے چھوٹے کا ادب کیا ہے یا چوری چکاری نہیں کرنی. سو اس کے لیے اس کا مطلب یہ ہے دس از اسپیشلی اندر فیلڈ. کیریکٹر بلڈنگ ایک باقاعدہ خود ایک سبجیکٹ ہے. اس چیز کو سمجھنے کے لیے جب تک آپ اس کی تعلیم اس سبجیکٹ کی نہیں کریں گے, وہ بچے آپ دیکھیں بچے بعض اوقات پی ایچ ڈی اور بڑے بڑے ہو جاتے ہیں, ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے اپنے والدین سے بات کیسے کرنی ہے, ٹھیک ہے. آپ اس کو کیا ویٹیج دیتے ہیں؟ اس کا پی ایچ ڈی کی ڈگری کو ویٹیج دیتے ہیں یا آپ اس کو ان دا لانگ رن اگر آپ سوشلی دیکھیں گے تو آپ یہ چاہیں گے کہ والدین چاہیں گے ہماری عزت تو کر لے پہلے, ہے نا. سو معیار کیا ہیں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اسکول کی ذمہ داری ہے یا یہ والدین کی ذمہ داری ہے؟ دیکھیں پہلا انسٹیٹیوشن تو بالآخر گھر ہے, اس کا کوئی ڈینائل نہیں ہے. سو دا فرسٹ تھنگ کمز فرام ہوم. اور اگر آپ ٹیچرس کا سروے کریں گی آج اور آپ دیکھیں گی جو کامن چیز سننے میں ٹیچرس کو ملتی ہے, بچے سنتے نہیں ہیں, ان کے اندر سے ٹیچرس کا خوف ختم ہو گیا ہے. صحیح. کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بار بار کہے گی چپ ہو جاؤ, بچے سن کے نہیں دیتے. اب مجھے بتائیے کہ کیا یہ اسکول نے بچوں کے اندر ڈالا ہے بات نہیں سنی, یا وہ گھر سے ہی نہیں سن کے آ رہا؟ ڈیفینیٹلی دیر از سم تھنگ رانگ ایٹ ہوم آلسو. ہمیں اس چیز کو کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں ٹوٹلی اسکول کا قصور ہے, یا ہمیں یہ بھی نہیں کہنا چاہیے ٹوٹلی گھر والوں کا قصور ہے. وائی؟ بیکاز ان سرٹن کیسز بچے گھروں سے صحیح تربیت لے کے جاتے ہیں, وہاں سے پیئر سے کچھ سیکھ کر آ رہے ہیں. اب اگین اس میں 100% اسکول رسپانسبل نہیں ہے, وہ بچے جس گھر سے آ رہے ہیں وہ اپنا ماحول لے کر آ رہے ہیں. سو یو کین امیجن کہ اگر ایک اسکول میں 1000 بچہ پڑھ رہا ہے تو کچھ بچے کچھ ایٹماسفیئر انوائرمنٹ لے کر آ رہے ہیں اور کچھ بچے پازیٹیو لا رہے ہیں, کچھ بچے نیگیٹو لا رہے ہیں. سو اس کا مطلب یہ ہے بہترین تو یہ ہوگا کہ کنونشنل ایجوکیشن کے ساتھ there should be one character building subject introduced as curriculum, جس کے اندر رسپیکٹ, ٹالرنس, ٹھیک ہے, سنسیئرٹی, سینس آف رسپانسبلٹی, ٹھیک ہے, ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن سکلز, ٹائم مینجمنٹ, یہ چیزیں جیسے آپ دیکھیں ہوم اکنامکس کے جو اسکولز اور کالجز ہیں, آپ دیکھیں ہوم اکنامکس کیا کرتا ہے. فار می اگر کوئی مجھ سے پوچھے میں کہوں گی لڑکیوں کے لیے بیسٹ تھنگ از ہوم اکنامکس, بیکاز وہ پورا آپ کو ایک پیکیج دے دیتا ہے نا. اور اگر بچہ اسکول کی کتابوں کے ساتھ گھر اپنے سوشل ویلیوز, گھر کی ویلیوز کو مینٹین رکھے, آپ مجھے بتائیں آئی تھنک دا پیرنٹس وڈ بی دا ہیپی پیپل آن ارتھ, ٹھیک ہے. اس لیے یہ دونوں پیرنٹس اینڈ اسکول کا ٹیم ورک ہے. صحیح. کوئی کسی کو انڈیویجولی بلیم نہ کرے, لیکن ماں باپ ڈیفینیٹلی, اگر میں نے یہ بہت دفعہ ماؤں سے ٹیچر سے بھی سنا ہے, کچھ بچوں میں وہ کہتی ہیں وی ہیو نو ایشوز وتھ ہم, بہت رسپیکٹفل چائلڈ ہے, یو نو لائک اس کے اندر وہ مورل ویلیوز ہیں. تو ایسی ٹیچرس کے لیے بچے کا کام آدھا ہو جاتا ہے جو گھر سے وہ ٹرینڈز لے کر آتے ہیں. ظاہر ہے وہ ٹیم ورک ہے, وہ ٹیچر کا کام آسان ہو گیا. لیکن اب اگر وہ پڑھا بھی رہی ہے, وہ بچہ بدتمیزی کر رہا ہے, ٹیچر کے ساتھ بری طرح سے بیہیو کر رہا ہے, بچوں کو دھکے دیتا ہے, بچوں بلی کر رہا ہے, آپ مجھے بتائیں ٹیچر کا کام کتنا بڑھ جائے گا. اور 5 گھنٹے میں ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اسکول سے بچہ کیا کچھ لائے گا, جبکہ باقی کے 17 گھنٹے تو وہ گھر پہ ہے. کمل, ماں باپ کس طریقے سے اس چیز کو اسیس کریں گے کہ میرے بچے کی تربیت اب کس لیول پہ ہے, چاہے وہ اسکول سے ہے یا چاہے وہ گھر پہ ہے؟ جی, یہاں پہ میں تھوڑا سا پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی جو افشاں بھی بات کریں, کیونکہ یہ بہت ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور انہوں نے ماشاءاللہ بڑی کلیئرٹی سے بتایا ہے کہ ہمیں ایک چاہیے ہے ایک سیگمنٹ جہاں پہ ہم بچوں کو سکھا سکیں. کیونکہ مجھے ایک ایکسپیرینس اپنا یاد آیا کہ ادھر پاکستان میں ایک بہت ہی ویل ریپیوٹیڈ اسکول ہے اور ان کے ہیڈ آفس میں انہوں نے مجھے بلایا کہ ہماری ٹیچرز ہیں اور کافی بڑا گروپ تھا ٹیچرز کا,
ان کا کنسرن یہ تھا کہ ہمارے بچوں کی کیریکٹر بلڈنگ نہیں ہے, ایجوکیشن وائز ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. تو انہوں نے تمام سبجیکٹس کے ٹیچرز کو وہاں بٹھایا ہوا تھا, اور اٹ واز اے بگ گروپ کہ آپ ان کو کوئی انٹیگریشن اور بتائیں کہ کس طرح سے یہ اپنے سبجیکٹس میں انٹیگریٹ کر سکتے ہیں کہ ان کو کوئی مورلز بھی ٹرانسفر ہوں. تو جب میں نے ان سے پوچھنا شروع کیا تو سوائے یہ کہ جو اسلامک اسٹڈیز کی ٹیچر تھی یا کسی حد تک انگلش اور اردو پڑھانے والی ٹیچر تھی, کیونکہ ان کے سلیبائی میں بھی کبھی کبھی کوئی ایسے چیپٹرز ہوتے ہیں جو کہ کیریکٹر بلڈنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں, تو ان کے علاوہ باقی جتنے سبجیکٹس تھے, چاہے بایو تھا, کیمسٹری تھا, سائنس تھا, میتھس تھا, دے ور ٹوٹلی لاسٹ. اور انہوں نے کہا کہ ہمارے تو ٹیکنیکل سبجیکٹس ہیں, لیکن جب میں نے ان کو کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک بچہ مثلاً میتھس پڑھتا ہے تو وہ آگے جا کے اس کی اپلیکیشن کہاں کہاں ہوتی ہے, فائنینشیل ایشوز میں ہوتی ہے. تو وہاں میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ اپنے بچے کو میتھس کا ایک سم کرتے ہوئے, ٹیبل کرتے ہوئے, فارمولا لگاتے ہوئے بتا دیں کہ یہ تمہارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس فارمولے کو تم صحیح طرح سے سیکھو, کیونکہ آگے جا کے تم نے کسی ایسی کمپنی میں, ملٹی نیشنل کمپنی ہے, اپنا بزنس ہے, تم انٹرپرینورشپ کرنا چاہ رہے ہو, تم نے اسی کانسیپٹ کو وہاں اپلائی کرنا ہوگا, اور ایک ذرا سے ایرر سے اپنے آپ کو یا کسی اور کو تم لاکھوں کا نقصان دے سکتے ہو. اسی طرح کیمسٹری والوں کو میں نے پوچھا کہ کہاں کہاں آپ کی اپلیکیشن ہے, انڈسٹری میں اپلیکیشن ہے, اور جگہوں پہ ہے, تو اگر آپ ان کو بتائیں کہ یہ جو آپ فارمولا سیکھ رہے ہیں اس سے آپ کتنی ریسرچز کر سکتے ہیں. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے دوبارہ سے کہ ہم کیریکٹر بلڈنگ کو, وہ ٹریٹس امپورٹنٹ ہیں سارے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو اپلیکیشن دنیا میں جا رہی ہے, کیریئرز میں جا رہی ہے, وہ ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں. اور مجھے بہت حیرت ہوئی تھی, بلکہ میرے لیے ایک بہت پریشانی کی بات تھی کہ آئی واز ٹاکنگ ٹو ون آف دا ایلیٹسٹ گروپ آف ٹیچرز, اور دے ور لاسٹ, اور انہوں نے کبھی یہ چیزیں سوچی ہی نہیں تھی. تو ہمارے ساتھ ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہم کمپارٹمنٹلائز کرتے ہیں کیریکٹر بلڈنگ کو, لیکن ہم کچھ چیزوں کو تو آپ کو اسپیشلائز کرنا ہے, لیکن باقی چیزوں کو جب تک آپ ہر چیز میں انٹیگریٹ نہیں کریں گے. اسی لیے تو اب ہمارے یہاں پہ یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ ہم نے اسلام کو ایک شیل میں ڈال دیا ہے اور باقی چیزوں کو ہم نے اس سے الگ کر دیا ہے, کہ جو دینی شخص ہے نا تو وہ تو شاید صرف ایک تسبیح پکڑ کے بیٹھا رہے گا, اگر وہ کوئی دنیا کی بات کرے یا کوئی وہ دنیا میں ایکسیل کر رہا ہے تو لوگوں کو بہت عجیب سا لگتا ہے کہ اچھا لائک یو نو کہ آپ ایک اسلامک اٹائر میں ہیں اور آپ کیسے ایک سکسیسفلی ایک کام کر رہے ہیں, یو آر مس فٹ اوور ہیئر. تو بات یہی ہے کہ کیریکٹر بلڈنگ ہمیں بتاتی ہے کہ سوسائٹی پہ بائی لارج ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. تو ایک تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. دوسرا جو آپ نے یہ بات کی, یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اب ہمیں اسیس کرنا ہے کہ کیریکٹر بلڈنگ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. دیکھیں جیسے بلڈنگ کی میں نے بات کی تھی, کیونکہ میرے دماغ میں تو ہمیشہ بلڈنگ کی مثال ہوتی ہے. آپ نے گھر بنوایا, آپ کا کوئی آرکیٹیکٹ تھا اور وہ کوئی کنسٹرکشن ٹیم تھی, وہ فرم تھی, ہو ایور, انہوں نے بنا کے آپ کو دکھایا پہلے پیپر پہ پھر سامنے, اور آپ کو گھر ہینڈ اوور کر دیا. لیکن وہ گھر اچھا بنا ہے کہ نہیں بنا آپ کو کب پتہ چلے گا, جب آپ ایکچولی اس میں رہیں گے اور استعمال کریں گے. آپ نے لائٹ جلائی, سارے بلب اڑ گئے, پتہ چلا جی جو وائرنگ تھی وہ اچھی کوالٹی کی نہیں تھی. ہاں اسی طرح سے آپ واش روم میں گئے, ٹیپ کھولا, وہ ہاتھ میں آ گیا کہ جی وہ تو انہوں نے فکس ہی نہیں کیا تھا سارا صحیح طرح سے. تو یا اوہو یہاں پہ انہوں نے یہ پارٹیشن لگا دی, یہاں تو پارٹیشن نہیں چاہیے تھی, یا ہمیں یوز کرتے ہوئے سمجھ آئی. تو کیریکٹر بلڈنگ بھی ہوتی ہے کہ ہم کنٹینیوسلی اپنے بچوں کو بتا رہے ہوتے ہیں بیٹا سچ بولنا ہے, بیٹا غصہ نہیں کرنا ہے, چیٹنگ نہیں کرنی ہے, کسی سے ڈس ریسپیکٹفل نہیں ہونا ہے. پتہ کہاں چلتا ہے ہمیں, سب سے پہلی اپلیکیشن آپ کو کیریکٹر بلڈنگ کی پتہ چلتی ہے ڈیفیکلٹ سچویشنز میں. صحیح کہ آپ کے بچے کے سامنے کوئی بہت ہی مشکل سچویشن گھر میں یا باہر آئی, آپ اسیس کریں گے کہ میرے بچے نے اس وقت اس کو کیسے ہینڈل کیا. ناظرین اسی طرح کی ڈیفیکلٹ سچویشن ہمارے بچوں کے سامنے اکثر یہ بھی آتی ہے کہ ان کے سامنے ایک چوائس آ گئی کہ وہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں یا خود کچھ اچیو کر سکتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا آج کل کا مسئلہ ہے کہ بچہ جو ہے ہمارا, اس کے ذہن میں یہ بات اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ مجھے خود اچیو کرنا ہے یا مجھے کسی کی مدد نہیں کرنی ہے. اس سینیریو پہ ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. لیٹس ٹیک اے بریک.
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमने एक सिनेरियो डिस्कस किया कि आज हम ये कंप्लेंट सुनते हैं, एक ये ट्रेड बन चुका है बच्चों का कि वो अपनी अचीवमेंट की फ़िक्र ज़्यादा करते हैं और दूसरों की मदद करने की फ़िक्र कम। क्या ये वाला ट्रेड भी कैरेक्टर बिल्डिंग में कमी की वजह से आता है? देखिए, मैंने आपको कहा ना कि कैरेक्टर बिल्डिंग में हम ये देखते हैं जो जब एक्चुअली प्रैक्टिकल वो सिचुएशंस आ रही होती हैं कि बच्चे क्या करते हैं। एक मैंने आपको कहा कि आप अपने बच्चे को असेस करें जब वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में कि क्या करता है, ठीक है। इसी तरह से आप ये देखें कि कोई चैलेंजिंग टाइम्स आ गए हैं, मसलन उसको भूख लगी है, अब खाना नहीं मिल रहा, सब्र की एप्लीकेशन आप वहाँ देख लें, ठीक है। बहन भाई हैं, उनसे शेयरिंग करनी है उसने, वहाँ पे देख लें कि वो शेयरिंग करता है कि नहीं करता। कोई बीमार है, वो उसका ख्याल रख रहा है कि नहीं रख रहा। खुद बीमार है तो वो क्या कर रहा है, आपसे कैसे कम्युनिकेट कर रहा है। बड़ा बच्चा है, उसको कहीं आना जाना है, वो आपसे कैसे परमिशन लेता है। क्या ये तो नहीं है कि जब उसको आपसे कोई चीज़ चाहिए और वो चैलेंजिंग एक सिचुएशन है, उस टाइम पे तो वो बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन बाकी टाइम पे वो आपको पूछता भी नहीं है। यानी आपने उन जगहों पे असेस करना है कि जो मैंने बच्चे को सिखाया वो कैसे कर रहा है। फिर आपने अपने बच्चे को असेस करना है जब वो सिचुएशंस होती हैं, जब उसकी कोई कामयाबी होती है। कामयाबी उसको तकब्बुर तो नहीं दे रही, एरोगेंस तो नहीं दे रही, उसके अंदर झुकाव आना चाहिए। आपको फील हो कि वो और हेल्पफुल हो गया है। अच्छा, मुझे अगर मैंने ए लिए हैं, स्ट्रेट एज लिए हैं, तो मामा मैं अपनी छोटी बहन को, भाई को कुछ पढ़ा दूँ, कज़न को कुछ नहीं आता उसको सिखा दूँ, समर का टाइम है मैं मोहल्ले के बच्चों को कुछ करा दूँ। मामा आपने मुझे कुरान बहुत अच्छी तरह पढ़ाया, मुझे ये आयात और ये चीज़ें अच्छी तरह समझ आती हैं, मैं कुछ बच्चों को सिखा दूँ। यानी उसके अंदर ह्यूमिलिटी आ रही है, या वो ये समझ रहा है मैं तो बड़ी चीज़ हूँ, अब वो लोगों को उठ उठ के बातें सुना रहा है, ये ऐसा नहीं है, इसको ये नहीं आता, ये पढ़ता नहीं है, ये सब लोग नालायक हैं। तो ये तो फिर कैरेक्टर बिल्डिंग ना हुई उसकी। इसी तरह से कैरेक्टर बिल्डिंग में आपने ये भी देखना होता है कि आपका जो बच्चा है जब उस वक्त अच्छा बिहेव करे किसी के साथ भी जब वो एक अथॉरिटी में है, यानी जब उसको या तो सारे लोग बता रहे हैं कि इस वक्त तुम्हें बदला लेना चाहिए, बदतमीज़ी करनी चाहिए, या ये कि उसको टिट फॉर टैट देना चाहिए, लेकिन आपका बच्चा उस वक्त ये फैसला करता है कि नो, मुझे माफ़ कर देना चाहिए, अफ़्व दरगुज़र के साथ काम लेना चाहिए। तो आपने ना ये मोमेंट सारे कैच करने हैं। कुछ एक दो और चीज़ें भी हैं, जैसे आपने ये असेस करना है कि मेरा बच्चा पहले कहाँ था और अब कहाँ है। सही। मसलन लास्ट ईयर इन्हीं दिनों में ये ऐसी सिचुएशन आई थी, तब ये रो रहा था, टेंट्रम थ्रो कर रहा था, लेकिन अब मैं देख रही हूँ इसमें बहुत सुलझाव आ गया है। हाँ, पहले मैं नोट करती थी कि कोई मेहमान आते थे तो शायद था हर एक को सलाम नहीं करता था, लेकिन अब ये जाके ग्रीट करता है खुद से। अच्छा ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, इसको ना ये चीज़ें समझ आती जा रही हैं वक्त के साथ साथ, और ये अप्लाई करना शुरू कर रहा है। पहले मैं देखती थी सिर्फ घर में सलाम करता था, अब ये मेरे साथ शॉप पे जाता है, वहाँ अंकल को भी सलाम करता है, चौकीदार के साथ भी, कोई अगर बूढ़े बुजुर्ग गुजर रहे हैं उनको रास्ता दे देता है। ये चीज़ें आप हर वक्त कॉन्टीन्यूसली ऑब्जर्व करते रहते हैं। फिर ये कि आपने ये भी देखना है कि क्या मेरा बच्चा ऐसा उसका मिजाज है कि वो किसी काम को भी छोटा नहीं समझता, यानी वो ये नहीं सोचता कि सफाई करना तो सफाई वाली का काम है, मैं तुझसे बड़ा हूँ, मेरा तो काम नहीं है, किचन में काम करना सिर्फ ख़वातीन का काम है। अगर कोई वालदा हैं, माँ है, कोई मतलब बहन है, बाद में बीवी होगी, अगर वो थकी हुई है, मैं ही उसको चाय का एक कप बना दूँ, पानी ऑफ़र कर दूँ, उसको कहूँ कि जाओ तुम जाके रेस्ट कर लो। यानी कि आप वो अपने आप को बियॉन्ड हर चीज़ के तो नहीं समझता कि मैं क्यों ये काम करूँ। ये वो सारे टाइम्स होते हैं जिनमें आप असेस करते हैं कि आपके बच्चे की तरबियत कैसे हुई है, क्योंकि अच्छी सिचुएशन में अच्छा बनना कोई कमाल नहीं है। जब आपको सब अच्छी तरह बात कर रहे हैं, अच्छी तरह मिल रहे हैं, लेकिन डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आप बात भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप बात नहीं करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ किसी की बुरी लगी, आप उन्हें बता सकते हैं कि मुझे आपकी ये बात बहुत बुरी लगी है, और एक तरीका ये है कि आप चीख चिल्ला रहे हैं। तो पेरेंट्स को ऐसी चीज़ें देखनी चाहिए कि जब डिफ़िकल्ट टाइम्स हैं, हमारे बच्चे उस वक्त कैसे बिहेव कर रहे हैं, और वहाँ से क्यों लेना चाहिए कि अच्छा ये तो इसको समझ आ गई है, लेकिन जब ये मसला होता है तो तब मेरा बच्चा फिर ये गड़बड़ कर जाता है। क्योंकि आप ये देखें ना कि 20 साल बाद इस दुनिया में जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं, या जब अल्लाह सुब्हाना ताला के पास उनका अपना मुहासबा शुरू हो जाएगा, उनके अकाउंट में लिखा जा रहा होगा, उस वक्त क्या उनको ये जवाबदेही का एहसास होगा? नहीं तो आप देखिए, अगर हम अपनी सोसाइटी में निकलते हैं तो हमें तो ये कहा जाता है तुम बन जाओ, जो दिल चाहता है करो,
اور تم بیوقوف ہو, تم ہر ایک کے پیچھے لگ جاتے ہو, اور یہی اس کو ہی شوق ہے نیکیاں کرنے کا. ایسی باتیں کر کر کے ہم لوگوں کو گناہوں پہ مجبور کرتے ہیں اور وہ پریشر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل. اور جو انہوں نے ڈیفیکلٹ ٹائمز کی بات کی نا, کہ وہاں ہم نے دیکھنا کہ بچہ کیسے بیہیو کرتا ہے. اگر آپ ایک اوور آل پکچر دیکھیں اس وقت, تو مسلم امہ جو ہے وہ ایک کرائسس سے گزر رہی ہے. بالکل. وی آر گوئنگ تھرو ڈیفیکلٹ ٹائمز. ہمارا جو ایک امیج ابن بطوطہ کے زمانے میں اور بن سینا کے زمانے میں تھا, کہ ان لوگوں نے ایجوکیشن سے دنیا کو کیا دیا, ان کی ریسرچ آج تک قائم ہے, جس کے اوپر آپ کی سائنس کے تمام زولوجی سے باٹنی اور کیمسٹری اور میتھس اور آپ جو انوینشنز وہ دے کر گئے ہیں, آپ دیکھیں ان کے اوپر بھی ڈیفیکلٹ ٹائمز تھے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ دیکھیں انہوں نے اپنی اسی دین کیا سکھاتا ہے, بی بینیفیشل فار ادرز. جہاں اللہ کے حقوق پورے کرو تم انسانیت کے لیے فائدے مند ہونا. تو انہوں نے اپنی دینداری کو انہی سبجیکٹس کے ساتھ دنیا کو بہت کچھ, اٹس ناٹ جسٹ کہ وہ صرف نمازیں پڑھتے تھے. ایک ہمارا یہ کانسیپٹ بڑا ریجڈ ہے ایجوکیشن میں کہ نہیں جی مولوی صاحب حضرات جو ہیں وہ تو شاید صرف نماز کے نہیں, وہاں بیک ٹو دا ہسٹری جائیں. لیکن پھر ہوا کیا, اسپین کی ڈاؤن فال کے بعد پھر ہوا کیا, ہمارا وہ ریوائول آ ہی نہیں جا رہا واپس. وہ اس لیے بھی نہیں آ رہا کہ ہماری جو پرائرٹیز ہیں وہ بھی تو چینج ہونے لگ گئی نا. اگر آخرت پرائرٹی تھی تو وہ دنیا کو چھوڑ کے تو نہیں تھی نا, دنیا کے ساتھ تھی. تو ریسرچ ورک آج ہمارا مسلمس کا کہاں ہے, ٹھیک ہے. سو ہاؤ کین وی سے کہ ہم کوئی بینیفیشل ایلیمنٹس بن رہے ہیں سوسائٹی کے, وہ اسی وقت ہوگا جیسے انہوں نے کہا ڈیفیکلٹ ٹائمز کو اسیس کریں ہم, کہ آج اگر ہم ڈیفیکلٹ ٹائم سے گزر کے ریزنز کیا ہیں نا. سو وی نیڈ ٹو گو بیک ٹو دا اگین وہ ریزنز گھر سے, اور جب پروفیشنل فیلڈ آئے گا تو اسکولز اور یونیورسٹیز اپنا رول پلے کریں گی. اور اگر یہ دونوں کا بلینڈ سکسیسفل ہوتا ہے تو مسلم کا ریوائول کیوں نہیں ہو سکتا, بالکل ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہم نے ایک یہ چیز دیکھنی ہے. اور دوسری یہ ہے کہ آپ دیکھیں بعض اوقات گھروں میں بھی یہ ٹرینڈز چینج ہونے لگیں کہ بچے تم صرف پڑھائی کرو, تمہارا سارا برڈن میں لے لوں گی, تمہاری کیریکٹر بلڈنگ میں کر لوں گی, تمہارے کام. آپ دیکھیں میں نے یہاں تک سنا ہے بعض اوقات بچے نا ایک ہفتے, آپ دیکھیں ویسٹ میں کیا ہے, وہ کام بھی کرتے ہیں لیکن گھر آ کے اپنے کام بھی خود کرتے ہیں نا. وہاں تو نوکروں کا رواج نہیں ہے. اب ہمارے یہاں پہ وہ کیونکہ رواج ہے ڈومیسٹک سروس کا, تو بچے اپنی چیزیں اٹھاتے بھی نہیں ہیں, وہ کپڑے ڈھیر ہو رہے ہیں ایک ہفتے تک. تو اب بچوں کی کہاں سے, کیونکہ ہم نے ان کو کہا نہیں تم سے پڑھو بس تم. تو آپ دیکھیں نا گھروں سے بھی تو پرائرٹیز اگر چینج ہوں گی تو ظاہر ہے بچے بھی اس کو بینیفٹ میں اپنے لے رہے ہیں, بالکل ہے نا. اگر آپ کو پکا پکا کھایا نہ کھانا ہر وقت آپ کی میز پر آ رہا ہے, آپ کو صرف یہ احساس دلایا گیا کہ تم کو صرف پڑھ کے اچھی نوکری حاصل کرنی ہے, اور میں بتا سکوں کہ میرا بچہ کون سی آئی وی یونیورسٹی سے پڑھ کے نکلا ہے, دیٹس گوئنگ ٹو بی مائی کرائٹیریا. تو ڈیفینیٹلی مجھے نا یہ ڈیفیکلٹ ٹائمز کے لیے ایک بات یاد آئی کہ میری استاد نے, جن سے میں نے قرآن پڑھا ہے, تو وہ ہمیشہ کہتی ہیں, اور میں نے وہ فارمولہ ہمیشہ اپلائی کیا اور اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. وہ کہتی ہیں کہ جب بھی کوئی ڈیفیکلٹ ٹائم ہو اپنی ذاتی زندگی میں, اور ایون آپ کو دنیا میں امت پہ نظر آئے ڈیفیکلٹ ٹائم, تو آپ اپنا کام جو بھی نیکیوں کا کام ہے اور خدمت خلق ہے اس کو بڑھا دیں. یعنی اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو بڑھا دیں, اپنی نمازیں, اپنی دعائیں, اپنا وہ تعلق بڑھا دیں, اور جو آپ خدمت خلق کریں اس کو ملٹیپلائی کر دیں, اس کو ڈبل کر دیں. یعنی کہ وہ دونوں کاموں کو اپنے زیادہ انہینس کریں. تو یہی ہم بچوں کو دیکھیں, آپ نے جو وہ بات کی تھی کہ جی اسکول میں بہت کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے نا, لیکن وہ نظر نہیں آتا. تو لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. what you write is not actually education, what you do, what your actions are basically going to reflect your education. اب میں آپ دونوں کی ایک لاسٹ ایڈوائس لینا چاہوں گی اس موضوع کے اوپر کہ آپ والدین کو کیا سجیسٹ کریں گے کہ وہ کس طریقے سے اپنے بچوں کی کریکٹر بلڈنگ کر سکتے ہیں, اور اس کی صحیح بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں, اگر وہ صحابہ کے واقعات لے لیں اور روز ایک واقعہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں اور اس کو اینالائز کریں کہ یہ جو سچویشن تھی اس سے ہم کیریکٹر بلڈنگ کے لیے کیا سیکھتے ہیں, اور وہ پھر اس کو تھیم آف دا ڈے, تھیم آف دا ویک کر کے گھر میں اپلائی کرنا شروع کریں. صحیح رول ماڈلز کو اپنی لائف میں لے کے آئیں, تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے بہت زیادہ بچوں کو سمجھ آئے گی. کیونکہ ہم نے کئی دفعہ ان کو ہسٹری سمجھ کے سوچا کہ دیٹ از فار دا پاسٹ, لیکن اگر ہم سوچیں کہ نہیں, ہاؤ وی اپلائی دیم ان کرنٹ ٹائمز, اس سے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں کیریکٹر بلڈنگ کے لیے اس سے بڑھ کے اور کیا آپ کے پاس مثال ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اٹس آل اباؤٹ کیریکٹر, ہے نا. تو جب تک بچوں کے اندر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو پہچان ہمیں کرانی ہے. آپ دیکھیں ہم قرآن بھی پڑھا دیتے ہیں تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نہیں کرواتے کہ ان کی کنٹریبیوشن ٹو ہیومینٹی کیا تھی. میں سمجھتی ہوں کہ کیریکٹر بلڈنگ گوز نو ویئر بٹ ٹو سیرہ.
اور اگر پیرنٹس خود اس میں انٹرسٹ لیں گے تو بچے بھی انٹرسٹ لیں گے. بہت شکریہ افشان، بہت شکریہ ڈاکٹر کوثر سر آپ کا. ناظرین، سمجھ تو یہ آتا ہے کہ کیریکٹر بلڈنگ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کہیں بچہ چھوٹا ہے بڑا ہوگا تو خود ہی صحیح ہو جائے گا. آپ کو اس چھوٹے وقت سے بچے کے اوپر ورک کرنا ہے اور وہ کام کرنے کا کرائٹیریا بھی درست رکھنا ہے. جب تک ہم اپنے دین کو لے کے اپنے ساتھ نہیں چلیں گے وی آر گوئنگ نو ویئر. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہوگی اور آپ اگلی دفعہ بھی ہمارا ساتھ دیں گے. اب آپ کی ہوسٹ آپ سے اجازت لے گی. اللہ حافظ.